अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके वोट के हक़ के हवाले से कुछ रिट दरख्वास्तें दायर की गई थी और उनमें से एक दरख्वास्त एडवोकेट आरिफ चौधरी ने जो उनके क्लाइंट हैं एडवोकेट दाऊद गजनवी साहब उनके बिहाफ पे भी दायर की थी और उन दरख्वास्तों को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद ख़ारिज कर दिया है। मगर इसके साथ ये रिमार्क्स दिए हैं, ये ऑब्ज़र्वेशन दी हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो वोट का हक़ है वो बरकरार है और उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात जारी कर रखे हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो जितने जल्दी हो सके बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के इस्तेमाल के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करे। एडवोकेट आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो आरिफ चौधरी साहब, आपकी दरख्वास्त तो खारिज हो गई मगर साथ ही कुछ ऑब्ज़र्वेशन भी दे दी गई हैं, तो आपका इन दरख्वास्तों में मुद्दा क्या था और आज की इन ऑब्ज़र्वेशन को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें मतिउल्लाह जान साहब, हमारा मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट की 1993 से ये काम शुरू हुआ है और 30 साल से सुप्रीम कोर्ट ये काम करती रही है और इसमें 2 जजमेंट्स आ चुकी हैं। एक 2014 में आई जिसमें कानून मौजूद नहीं था और उसकी जो मैंडेट था उसके नतीजे में एक लॉ पास हुआ 2017 का एक्ट और उसमें एक सेक्शन 94 आया। उस 94 की लैंग्वेज ये थी कि ये पायलट प्रोजेक्ट्स करेगा इलेक्शन कमीशन और इसकी जो सिक्योरिटी है और इसकी फिजिबिलिटी है इसको देखेगा। ये वो बात थी जो उस वक्त हुई जब ये कानून पहली दफ़ा पास हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल एक एक्सरसाइज की, तमाम इदारे जो थे इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन उनको बुलाया, बुलाने के बाद फाइनेंस वालों से, नादरा वालों से, सबसे इनपुट लिया और उस इनपुट लेने के बाद साथ ही साथ उन्होंने ये किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया और 35 कॉन्स्टिट्यूंसी, हुक्म 37 का था, 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बाकायदा ये पायलट प्रोजेक्ट के मुताबिक वोटिंग हुई और उसको आई वोटिंग के ज़रिए कंडक्ट किया गया और इस तरीक़ेकार को बाकायदा ये समझा गया कि ये तरीक़ेकार एक मुनासिब तरीक़ेकार है और इसी की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म पास किया कि अब ये लफ्ज़ जो मे है इसको शेल में कन्वर्ट करें और इसको अमली तौर पर सिर्फ ये कानून में ना रहे बल्कि अमली तौर पर ये इसका निफाज हो, वो राइट ऑफ वोट जो है वो एक्सरसाइज हो। उसके बाद पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो एनेक्टमेंट की पार्लियामेंट में उसके उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ शेल कर दिया और उन्होंने लॉ बना दिया। लॉ के मुताबिक जो था राइट ऑफ वोट जो था, फंडामेंटल राइट ऑफ वोट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो उन्होंने दे दिया जनरल इलेक्शंस में। और आई वोटिंग का जिक्र कर दिया लॉ में? उन्होंने आई वोटिंग का जिक्र नहीं किया था। अच्छा। ये सारे प्रोसेस जो आगे ये करना था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनरल इलेक्शंस में आप इनके ऐसा तरीक़ेकार ढूंढ के जो इसकी सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को देख के वोटिंग इनकी करवाई जाए। अब हुआ ये कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है जब ये आई है तो ये पहले दिन से ही इलेक्शन में यानी वोटिंग का राइट जो है उसके हक में ये नहीं थी कि ओवरसीज जो है ये वो राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज। उन्होंने ऐसा कहा तो कभी नहीं। सुन लेना, मैं बात अब मैं कर रहा हूँ, जब आप कहेंगे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो उसमें उन्होंने ये किया कि ये उस जो 94 जो था ओरिजिनल वहीं जाके फिर खड़े हो गए कि वो राइट जो है वो एक्सरसाइज मे का लफ्ज़ आ गया और ये कि पायलट प्रोजेक्ट्स करे और फिर ये देखिए इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और फिर पार्लियामेंट के हाउस के सामने पेश करे। ये जो सारा प्रोसेस हुआ था 30 सालों के अमल के नतीजे में उस सारे को रिवर्स कर दिया गया। अच्छा, कैसे रिवर्स किया? रिवर्स इस तरह कर दिया गया कि 2017 के कानून में यही बात थी कि पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाए और उसके बाद इसको सेशन में पेश किया जाए और फिर देखा जाए। अब फिर वही बात ये कि पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाए और पहले इनकार अभी भी नहीं। सुन ले, इनकार तो कभी भी नहीं हुआ ना। बात तो ये है कि असल इनकार ना होने से बात नहीं बनती। मेरा मुद्दा ये है, मेरी इस्तदा ये है कि कोई फंडामेंटल राइट उस वक्त तक राइट नहीं है
جب تک کہ وہ ایکسرسائز نہ ہو. محض اس رائٹ کا موجود ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور محض یہ کہہ دینا کہ یہ رائٹ آپ کا موجود ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اسٹیٹ جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے, اور عدالت کہتی ہے آرٹیکل 9 کے ذریعے آپ کو سیکیورٹی حاصل ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کو کوئی لائف آپ کی جو ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. وہ کہتا ہے حضور مجھے مار رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں کوئی بات نہیں ہے, ہم یہ آپ کے حق میں آرٹیکل موجود ہے. جب تک اسٹیٹ باقاعدہ آرڈر جاری نہ کرے, قانون پاس نہ کرے, اس وقت تک یہ جو آپ کے آرٹیکلز ہیں یہ بے معنی ہو جاتے ہیں. ابھی قانون تو ابھی بنا ہے نا, تو آپ اس کو کچھ ٹائم تو دیں گے. یہ ٹائم تو مل رہا ہے 30 سالوں سے. قانون جو پاس ہوا ہے, قانون پاس ہونے سے پہلے بھی آرٹیکل 17 جو ہے یہ تو اس وقت 93 میں بھی موجود تھا. پہلی پیٹیشن جو تھی وہ 26/93 تھی, جس میں اس وقت کے لارجر بینچ. ابھی آپ کتنا ٹائم دیں گے حکومت کو؟ 2 دن پہلے تو قانون پاس ہوا ہے نیا. قانون انہوں نے پاس کیا کیا, انہوں نے تو پہلے قانون کو ختم کر دیا. یعنی پہلا قانون جو تھا اگر وہ رہتا تو اس کے نتیجے میں اس الیکشن میں ووٹ انہوں نے کاسٹ کرنے تھے اوورسیز پاکستانیز نے. اب موجودہ صورتحال میں تو الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. قانون میں بھی یہ نہیں تھا کہ ووٹ کاسٹ. آپ دیکھ لیں پہلے قانون میں جو تھا لفظ میں تھا, میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹ. متی صاحب لفظ میں سے کبھی معاملات حل نہیں ہوتے جب تک اس کو شیل کی صورت نہ دی جائے. پارلیمنٹ کی مرضی ہے نا, پارلیمنٹ کی مرضی جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. تو آج خارج کیوں ہوگی درخواست؟ یہ عدالت کی مرضی ہے. عدالت نے بھی یہی کہا نا کہ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. عدالت نے, اور ہم نے عدالت سے بھی یہ کہا ہے اور آئندہ آگے سپریم کورٹ کے بھی سامنے کہیں گے کہ یہ محض اس کی آبزرویشن سے اور محض اس کا سٹے کرنا یعنی ان لفظوں کا یہ بے معنی ہے جب تک آپ اس کی عملی شکل نہیں دیتے. لوگوں کو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے, ساری زندگی وہ گھومتے رہیں. آپ اپیل میں جائیں گے؟ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, اپیل میں جائیں گے, بالکل جائیں گے. اچھا داؤد غزنوی صاحب, کیونکہ آپ بھی درخواست گزار ہیں اور آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو حکومت اب قانون لائی ہے اس میں کیا چیز آپ کے لیے قابل اعتراض ہے, اور جو پہلے والا قانون تھا تو اس میں ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ 2014 میں اطہر منالہ کے پاس فرسٹ ٹائم یہ رائٹ ٹو ووٹ کا کیس لے کے آیا تھا. انہوں نے تب ریفرنس بنا کے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھیجا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس وقت سردار رضا خان صاحب تھے, ان کا ایک پورا بینچ بیٹھا تھا. 2015 کی بات ہے, اور انہوں نے وہاں پہ ڈائریکشن دی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ کام آپ لا کی جو ہے لیجسلیشن وہ کریں. لیکن انہوں نے جب نہیں کیا تو 15 میں پھر سپریم کورٹ گیا تھا. ہمارے ساتھ 64 اور اوورسیز پاکستانی تھے. 2017 میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا جو امینڈمنٹ آج آئی ہے, وہ بالکل سیم ہے اس کی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ اب اس میٹر کو سن رہی ہے, تو انہوں نے اس حد تک قانون پاس کر دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹس کرے, اور اس کے بعد ہم اس کی جو ایکچوئل جو بھی میکنزم بنے گا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. پائلٹ پروجیکٹ کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب 2017 کے بعد جب سپریم کورٹ کا مقدمہ 2018 کے سٹارٹ میں لگا, ٹھیک ہے, اس وقت جب سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ یہ میٹر فرام دا لاسٹ 30 ایئرس جو اتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, اس میں سپریم کورٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے, انہوں نے نادرا اور الیکشن کمیشن کو بلایا, ان سے کہا کہ کیا آپ اس کا میکنزم بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بنا سکتے ہیں. عثمان مبین تھے تب. 5 ویکس میں انہوں نے یہ میکنزم تیار کیا. RTS بھی انہوں نے بنایا تھا. چلو ٹھیک ہے. اچھا 5 ویکس میں جب ان کا میکنزم بنا تو سپریم کورٹ کے اندر اس کی ایک اوپن ہیئرنگ ہوئی جس میں اس میکنزم کو ٹرائی کیا گیا, اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ججوں نے ٹرائی کیا سسٹم. نہیں, اس کے جو سیکرٹری تھے بابر صاحب الیکشن کمیشن کے, وہ ریٹائر ہو گئے. میرا ڈیمونسٹریشن وہ سارے لوگ ججوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جو قانون تھا اس کو امپلیمنٹ کروایا جو آج پھر دوبارہ بن گیا. جب یہ قانون امپلیمنٹ ہوا پارلیمنٹ میں اس کی رپورٹ گئی, رپورٹ سیٹسفیکٹری تھی, ٹھیک تھی, اتنی زیادہ اس میں پرابلم نہیں تھے, کچھ ریکمنڈیشنز تھی. اس رپورٹ کے اوپر اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک پورا اختیار اب الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں, کیونکہ 218 آرٹیکل کے تحت تو اختیار تو ان کے پاس ہی ہے نا. انہوں نے ان کو انیبل کر دیا کہ آپ ٹیسٹ کریں, ٹرائل کریں. یس. اب بات یہ ہے کہ بددیانتی ادھر ہے کہ آپ اس اختیار کو پھر دوبارہ چھین کے اپنے پاس لے آئے ہیں.
دیکھیں یہ رائٹ ٹو ووٹ کا جو ایشو ہے نا یہ پوری دنیا میں بڑا پولیٹیسائز ایشو ہے. کس اختیار کو چھین کے واپس کس نے لیا؟ دیکھیں 218 جو آرٹیکل ہے نا کانسٹیٹیوشن کا وہ الیکشن کمیشن کو فل رائٹ دیتا ہے کہ وہ الیکشن کو ایکسرسائز کرے اور اس کے میکنزم موڈیلٹیز بنائے. 2021 کی امینڈمنٹ تھی جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی, اس نے اس کو پورا رائٹ دے دیا الیکشن کمیشن کو. یس, انہوں نے کیا کیا کہ جو لا ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس سے پھر چھین کے, وہ کیسے, انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس وقت اختیار اس رائٹ ٹو ووٹ تک اتنا ہے کہ وہ پائلٹ پروجیکٹس کریں اور دوبارہ رپورٹ. پہلے بھی تو یہی کہا تھا, پہلے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ کرے. نہیں, پہلے یہ کیا تھا 2017 میں یہی کہا تھا جو آج تھا, لیکن جو 21 میں آیا تھا وہ جب پائلٹ پروجیکٹس ہو گئے تو پھر ایک پورا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا. تو ابھی بھی تو الیکشن کمیشن کو ہی دیا نا, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو اختیار ہے وہ صرف پائلٹ پروجیکٹس کی حد تک دیا ہے. تو پہلے بھی یہی دیا تھا مائی ڈیئر, وہ پہلے 2017 میں دیا تھا, یہی میں کہہ رہا ہوں, 21 میں نہیں دیا. لیکن 21 میں کیا اختیار یہی دیا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ نو 21 میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ پورا اختیار دے دیا ہے کہ اب آپ اس کو ایکسرسائز پراپرلی کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا ہے, آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن اب جو ہے وہ جو بھی پائلٹ اختیار جو دیا ہے عمران خان کی حکومت نے وہ یہی دیا نا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹ کریں, ٹرائل کریں, یہی اختیار ہے نا, کوئی ڈائریکشن تو نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں بات, میری بات کو انڈرسٹینڈ کرو. آپ مجھے بتائیں نا, ڈائریکشن دی تھی کہ وہ کرنا ہے آئی ووٹنگ پازیٹیولی, میری بات سنو. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اختیار دے دیا اور لے لیا؟ آئی ووٹنگ کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی, نہ اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آئی ووٹنگ کرو, نہ اس گورنمنٹ نے کہا ہے. جس وہ ٹائم سے نا کہ فرق کیا ہے اس میں, فرق یہ ہے کہ 2021 کا امینڈمنٹ ہے وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے اور ایز پر لا ہے, کیونکہ 218 جو کانسٹیٹیوشن کا ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو پیور اختیار دے دیا ہے. یہاں پہ کیا کیا ہے کہ یہاں پہ صرف ان کو اختیار کس حد تک دیا ہے, کا پیار اختیار دے دیا کہ عمران خان کی حکومت نے کہ آپ ایک میکنزم بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب میری بات سمجھنا, میکنزم بنانے کا اختیار جب اسی کو دے دیا ہے تو پھر فرق کیا ہوا, کام تو اسی نے کرنا ہے نا, آپ فرق کیسے نکال رہے ہیں؟ یہ ہوا ہے, پھر اس کو دوبارہ سمجھو, فرق یہ ہوا ہے کہ اس وقت اختیار جو دیا تھا وہ ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کرنے کا تھا, الیکشن میں کر دیں امپلیمنٹ. عمران خان نے کہا تھا, عمران نے تو نہیں کہا تھا, پارلیمنٹ نے کہا تھا. آپ کو پتہ ہے عمران خان گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کر دیں, کر دیں پارلیمنٹ نے. یس ایگزیکٹلی, یہی تو ہم ان کو اس کی انہوں نے کیا کہا تھا, آئی ووٹنگ کر دیں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آج فیصلہ, تاریخ کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا تھا نا. میری بات سن, انہوں نے یہ کہا کہ آج سے یہ قانون الیکشن کمیشن کو اوورسیز ووٹ کے اوپر با اختیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط تو نہیں نا بات, وہ با اختیار کر رہا ہے. اس قانون میں بھی یہی ہے. نو, اس میں یہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تسی صرف پائلٹ پروجیکٹس کراؤ تے پھر دوبارہ فائلاں لے کے ساڈے کو لاؤ. یہ ڈفرنس ہے. تو پارلیمنٹ کو بتائیں گے نا, لا تو پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہوتا ہے. مائی ڈیئر, لا جب پاس جو ہو گیا, جب میری بات سنیں, اچھا دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن نے ہی حتمی ٹائم فریم طے کرنا تھا, آپ یہ مانتے ہیں؟ دونوں شکلوں میں کرنا تھا, لیکن اس کے اندر الیکشن کمیشن نے طے کرنا تھا نا. لیکن آپ میری بات کو اس میں انڈرسٹینڈ کرو کہ اس میں انیبل کر دیا, یہاں پہ انیبل نہیں کیا. لیکن سب فرق کیا پڑتا ہے, ٹائم فریم الیکشن کمیشن نے کرنا تھا نا. اس سے ٹائم فریم سے تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بتائیں, ابھی پہلے کرنا تھا, آپ بتائیں نا کہ کیا ٹائم فریم الیکشن کمیشن نے نہیں فائنل کرنا. ٹائم فریم کس ایشو پہ, مطلب میں یہ اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوگی, کیا طریقہ ہوگا, کب ہوگا, یہ اختیار دونوں گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو دیا تھا نا. دیکھیں, میں آپ کو پھر یہ چیز بتا رہا ہوں, آپ کہہ دیں نہیں دیا تھا, یہی کہہ دیں پھر. اگر آپ اس گورنمنٹ نے اختیار نہیں دیا, وہ چھین لیا. نہیں تو ٹائم فریم اس نے نہیں دیا, پچھلی حکومت نے ٹائم فریم کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا تھا. اس پچھلی گورنمنٹ نے تو الیکشن کمیشن کو ایک ٹوٹل اختیار ان کو دے دیا تھا کہ اب آپ کریں, ٹائم فریم آپ طے کریں گے. ہاں آپ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہر حلقے میں رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے, یا پھر اوورسیز پاکستانیز کا اسمبلی کے اندر الگ سے ان کے کچھ ایم این ایز ہونے چاہیے جو صرف اوورسیز ہی ان کو ووٹنگ کریں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یار, میں ابھی اس لا میں یہ ایسی چیز تو نہیں ہے میرے. نہیں, دیکھو میں پرسنلی آپ کو یہ بات بتاؤں, جو رائٹ ٹو ووٹ کی جو طاقت ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اسمبلی میں سیٹیں دے دیں. میرا جو پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے باہر kیوں ہیں, کیونکہ ہماری کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتر زندگی نہیں یہاں پہ ملتی. کیا وہ لوگ
کو کا اختیار نہیں ہے کہ جو اس ملک میں ڈیسیجن میکنگ ہو اس میں وہ اپنا حصہ رکھیں, وہ اپنی سے کہیں. ایک بندہ بیچارہ میں دبئی میں دیکھتا ہوں کہ 18 بندے ایک کمرے میں رہتے ہیں, اور وہ کیوں بیٹھے ہیں کہ ہماری یہاں پہ پالیسیز ٹھیک نہیں, تو کیا آپ ان کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیں؟ اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, کہ نمائندگی کے بغیر ٹیکس بھی نہیں لگنا چاہیے, لیکن جو لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تو کیا ان کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ دیکھو میری بات سنو, اس کے اندر یہ چیز دیکھو کہ ہمیں اس چیز کو او مائی گاڈ اچھا ہم نے اس چیز کو پراپرلی دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کیا ہم نے ان کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے یا اپنے سے دور کرنا ہے. میرے نظر میں یہ چیز ہے, جو میری بک بھی ہے تھنکنگ اہیڈ, اس کے اندر یہ چیز کلیئر ہے کہ موجودہ دور میں آپ جتنی دیر تک اپنے ڈائسپورا کو ساتھ رکھیں گے یہ اس میں بینیفٹ ہے پاکستان کا. آئی مین دس از واٹ آئی بلیو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول موو فارورڈ اہیڈ. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ نے سنا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حق کے حوالے سے جو ریٹ درخواستیں تھیں ان کو اس بنیاد پہ خارج کر دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق تسلیم شدہ ہے, اور جو نیا قانون آیا ہے موجودہ حکومت نے لایا ہے اس میں بھی اس حق کو ڈینائی نہیں کیا گیا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں, مگر اس کو طے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ کس ٹیکنالوجی کا کتنی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کتنے ٹائم فریم میں. اور الیکشن کمیشن سے یہ توقع ظاہر کی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ وہ جلد از جلد اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق کو یقینی بنانے کے لیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جلد اہم فیصلے کرے گا. اور ان آبزرویشنز کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق کے حوالے سے جو ریٹ درخواستیں تھیں ان کو خارج کر دیا ہے, اور کچھ ہی دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.